बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 5 मार्च और दिन है बुध का। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं। एक थ्योरी थी कि एक चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है अमेरिका को कि जो दहशतगर्दी है इसको हम लड़ रहे हैं, लेकिन इस दहशतगर्दी से लड़ने के लिए आपकी सपोर्ट चाहिए, और अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये जो सिलसिला है ये आप तक भी बढ़ेगा। ये सारे का सारा जो चूरन है वो फ्लॉप हो गया है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज आ गया है अमेरिका से पाकिस्तान को। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा कि ये एक आखिरी चूरन था, वो भी अब नहीं बिक रहा। दूसरे नंबर पर जी आर्मी चीफ जो हैं, साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, उनके हवाले से मुसलसल एक जो चार्ज शीट है वो बनती जा रही है। आज भी उनके हवाले से एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है, एक चार्ज शीट लगी है उन पर। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान का रुख करना है, लेकिन वो रुख करने से पहले कुछ माहौल इस किस्म का बन रहा है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ऊपर कुछ चार्जशीट जो है वो बन रही है। ये डॉट कनेक्टिंग आपके सामने में करूंगा और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा कि ये क्या चल रहा है, उनके खिलाफ घेरा जो है वो क्या तंग हो रहा है। और आखिर में जी इमरान खान ही आखिरी ऑप्शन है, इमरान खान के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। GHQ में बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है इमरान खान साहब के हवाले से। इस रिपोर्ट से मुतलिक भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ जी कि KP में दहशतगर्दी जो बढ़ रही है, इस पर पाकिस्तान को भी एक पैगाम दिया गया है अमेरिका की तरफ से। पहले मैं आपके सामने वो पैगाम रख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं रखूँगा और उसके ऊपर जो एनालिसिस है और जो एक थ्योरी थी जी कि ये चूरन बेचा जा रहा है, वो सारी चीज़ों को कंबाइन करके आपके सामने रखूँगा, तो आपको सारा मामला जो है वो समझ में आ जाएगा। पहले आप ये बयान जो है वो समझें। और ये ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, ये जी जो लास्ट दौर था ट्रंप का, उनके करीब रहे थे और एडवाइज़र भी थे यही अफ़गान पाकिस्तान इस ख़ित्ते के इश्यूज़ के हवाले से। इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की है, ये ट्वीट ज़रा गौर से सुनिएगा। देयर हैज़ बीन फाइटिंग फॉर मोर देन अ वीक नाउ बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अच्छा, इसको अगर मैं आपको ट्रांसलेट कर दूं तो इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये जो इस टाइम एक फ़ाइट चल रही है अफ़गान और पाकिस्तान के दरमियान भी, और बॉर्डर के ऊपर भी जो है वो फायरिंग वगैरह जो भी चीज़ें हो रही हैं, पाकिस्तान का ये कहना है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान में। अभी कल भी जो एक हुआ वाक़या जो बन्नू के अंदर, और अफ़गानों का ये कहना है जी कि पाकिस्तान के अंदर से हमारे अंदर जो चीज़ें हैं जी वो की जा रही हैं। तो इस मामले में उन्होंने हाल ये बताया जी कि बजाय इसके कि जी एक दूसरे के ऊपर आप ये करें और जो दहशतगर्दी है वो रुके ना, और एक दूसरे के ऊपर आप अटैक करें, दोनों बैठें फरीक आपस में, और इसमें भी पीस ही होना चाहिए, और एक जो सिफारती लिहाज से जो मामला है वो हल करें। ये किसने कहा है जी? ज़ल्मे खलीलज़ाद ने। अब जो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है, ज़रा गौर से सुनिएगा। जब ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई ट्रंप से, तो ज़ेलेंस्की ने भी एक चूरन बेचने की कोशिश की और कहा जी कि अगर हम अमेरिका हमारा साथ नहीं देता जो रूस के साथ हमारी जंग है, तो क्या होगा कि हमारे बाद रूस जो है वो फिर आपका रुख करेगा, तो आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। ये उसने ट्रंप से कहा। ट्रंप ने उसकी वहीं पर बेइज्जती कर दी कि आप हमारे हवाले से फ़िक्रमंद ना हो, इसको रोकें और पीस क्रिएट करें। और जो यूरोप है वो भी इसी वजह से ही साथ दे रहा है जी कि उसके बाद वो फिर यूरोप की तरफ आएगा, इसीलिए वो अमेरिका के साथ भी है जी कि अमेरिका हमें डिफेंड करता है, ठीक है। अब पाकिस्तान के हवाले से क्या थ्योरी है जी कि यहाँ पर भी आप देख लें, जो मुशर्रफ टाइम पर भी और अफ़गान जो वॉर वगैरह हुई उस दौरान भी ये एक है चीज़ें कुछ कि डॉलर्स जो है वो आते थे और उसमें जो है वो हमने हिस्सा भी लिया, और वो जो जंग थी वो भी हमने लड़ी, और 80-90 हज़ार जो पाकिस्तानी थे जो जाने थी वो भी उसमें गई। तो अब क्या एक जो थ्योरी है वो पेश की जा रही है कि अब भी जो है वो दहशतगर्दी हो रही है, और फिर KP के जो हालात हैं वो भी इस टाइम बड़े ख़राब है। पारा चनार देख लें, कल बन्नू में जो कुछ हुआ। तो अब ये बताया जा रहा है जी कि देखिए दहशतगर्दी है, और अगर इसमें आप हमारा साथ नहीं देंगे लड़ने में, तो फिर क्या होगा कि ये फिर आपकी तरफ भी रुख होगा। ट्रंप को मैसेज भेजा जा रहा है। ज़ल्मे खलीलज़ाद का जो मैसेज है मैंने आपको बता दिया, और ट्रंप को यही चूरन बेचने की कोशिश की ज़ेलेंस्की ने, जो यूक्रेनी सदर है। तो ट्रंप ने उसको क्या जवाब दिया? अब वो वहाँ पर बैठे कोई बेवकूफ़ नहीं है, वो ज़ाहिर सी बात है उनको सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो ये चूरन भी फ्लॉप हो गया है, ये चूरन भी
فلاپ ہو گیا ہے، اور جب اس طرف کا رخ کرے گا تو یہ میسیج دے دیا گیا ہے زلمے خلیل زاد کی جانب سے کہ کیا وہ کہے گا کہ پیس ہو اور دونوں آپس میں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں اور سفارتی اس کا جو حل ہے وہ نکالیں. فائٹ نہیں ہوگی، پیس ہوگا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی جو کہ اس ٹائم پہ ہوئی ہے. پھر سابق آرمی چیف کے حوالے سے ایک کنسرننگ نیوز ہے جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی ایک تھیوری کہی گئی کہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹائم پر جی جو طالبان وغیرہ تھے ان سے امن معاہدے وغیرہ کر کے ان کو وہ لے آئے کے پی میں بسنے کی اجازت دے دی. حالانکہ ایسا نہیں تھا، بعد میں بھی چیزیں کچھ سامنے آئی. عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر ایگری نہیں تھے، اور اس ٹائم کے آرمی چیف جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو تھے ان کا یہ پلان تھا. یہ چیزیں سامنے آئی. اب جی شاندانہ گلزار صاحبہ نے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ کہتی ہیں کہ جنرل باجوہ نے سوات سرکٹ ہاؤس میں ڈاکٹر امجد کے پاس اپنے لوگ بھیجے تھے اور کہا کہ عمران خان کو پاکستان میں اور کے پی سے ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ طالبان کو دوبارہ سے صوبے میں واپس لے آؤ 3 سال کے لیے. اب اگر طالبان صوبے میں آتے تو کیا ہوگا، حالات وہاں کے خراب ہوں گے. اور عمران خان جو ہے، کے پی ایک ایسا صوبہ ہے کہ جو کچھ مرضی کر لیں وہاں پہ دھاندلی بھی نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ سیدھے ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ. وہاں کے حالات پنجاب کی طرح نہیں ہیں، اور اس ٹائم بھی کے پی عمران کے ساتھ تو بالکل ڈٹ کر کھڑا، اور کے پی سے ایون کہ پنجاب میں بھی لوگ آتے ہیں احتجاج میں. تو اگر کے پی سے عمران خان کو ختم کر دیا جائے تو پنجاب میں تو ویسے ہی ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی ہیں، تو عمران خان ختم شروع ہو جائے گا. یہ شاندانہ گلزار صاحبہ جنرل باجوہ سابق آرمی چیف کے حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جی کہ اس حد تک جایا جا رہا اگر یہ درست ہے ان کی بات، تو بہت خوفناک جو ایک وہ ہے وہ سابق آرمی چیف کے حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا ہے. اور ابھی جب اس نے رخ کرنا ہے امریکہ نے، آلریڈی وہ یوکرین والا معاملہ جو ہے وہ آلموسٹ حل ہو گیا ہے، اور یوکرینی جو صدر تھے انہوں نے ایک اپولوجیٹک سٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے. انہوں نے وہ جو گئے تھے نا ہاؤس سے، امریکہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد پورا یورپ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا، اور پیسوں کا بھی اعلان کیا کہ ہم پیسے دیں، لیکن کیا کچھ دن بھی وہ کنٹینیو نہیں کر سکے. آپ دیکھیں کہ امریکہ کے سامنے کون کھڑا ہوا، سارا یورپ مل کر، برطانیہ بھی اس میں، اس کے علاوہ اٹلی، فرانس، جرمنی، یہ سارے، اور یہ سارے کس کے ساتھ کھڑے ہوئے، زیلنسکی کے ساتھ، یوکرین کے ساتھ. تو پاکستان کی جو اس ٹائم صورتحال ہے وہ تو یورپ کے کسی ایک کنٹری کے ساتھ بھی اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. لوگ تو یہاں سے مرتے ہیں کہ ہم یورپ جائیں اور وہاں پر جو پیسہ وہ کمائے اور وہاں پر سیٹل ہوں. تو ایک کنٹری کو چھوڑے پورا یورپ، برطانیہ مل کر بھی یوکرین کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تو امریکہ کا وہ مقابلہ نہیں کر سکا. اور اینڈ پہ امریکہ کی اس نے جو بات ہے وہ مان لی ہے، ٹھیک ہے ہم ریڈی ہیں جی پیس کے لیے. ہاں صرف یہ ہوگا کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پیس ہوگا. اس پر بھی ٹرمپ کی بات پہ اینڈ پہ وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن مان گئے ہیں. زیلنسکی کی سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کہا ہے. یہ اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ادھر یہ صورتحال ہے تو پاکستان میں جب وہ رخ کرے گا اور کچھ وہ کہے گا تو اس کو کیسے انکار کیا جا سکتا ہے، آپ نہیں کر پائیں گے. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے تلخ ملاقات کے بعد معاملات درست کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا. یہ ان بٹوین دا لائن اس کا معافی نامہ ہے. زیلنسکی نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. امریکی فوجی امداد پر یوکرین شکر گزار ہے. یعنی کہ ایک بندے کی اتنی بےزتی ہوئی اور وہ پھر بھی کہہ رہا ہے کہ شکر گزار ہیں، تو وہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نہیں بگاڑ سکتے. انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مضبوط قیادت میں امن کے لیے کام کرنے پر تیار ہوں. اس ٹائم کہہ رہے تھے جی کیا چورن تھا جی کہ اگر ہمارے جنگ ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد روس ہمارے بعد آپ کی طرف آئے گا، اور آپ کہہ رہے جی کہ جنگ ختم کرنے، امن کے لیے ہم تیار ہیں. یوکرین کے صدر نے مزید کہا کہ یوکرین امریکہ کے ساتھ معدنیات کا معاہدہ دستخط کرنے کے لیے بھی تیار ہے. نہ صرف یہ جی بلکہ آپ کے ساتھ معاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ معدنیات لے جائیں ہمارے ملک سے. یوکرینی صدر نے استعفے کا مطالبہ کرنے والے امریکی سینیٹر کو منہ توڑ جواب بھی دیا تھا. اوول آفس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی درمیان گرما گرمی ہوئی اور سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، جس کے بعد امریکی سینیٹر سین گراہم نے یوکرینی صدر سے استعفے کا مطالبہ کیا تھا اور ان کو اس نے جواب دیا تھا. اور اب جی ساری جو ہوا ہے وہ نکل گئی ہے زیلنسکی کی، اور یہ اس نے اپولوجی جو ہے وہ ایک طرح سے کر دی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ سفارتی ایک لینگویج ہوتی ہے، ان بٹوین دا لائن بھی آپ کرتے ہیں. تو ایک تو یہ خبر تھی جی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. دوسرے نمبر پر جی ایک رپورٹ کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے، اور اس رپورٹ کے بعد یہ مان لیا گیا ہے طاقتوروں کی جانب سے بھی کہ عمران خان
کیا رپورٹ ہے جی؟ یہ ثناء اللہ مستی خیل ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں، پاک فوج نے چند دن پہلے ایک سروے کرایا، اس کے مطابق عمران خان گراؤنڈ پر مقبولیت 94% ہے، یعنی کہ 90% سے معاملہ تو بہت آگے نکل گیا، 94%۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ باقی 6% کون ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، شاید ہوں اکا دکا کچھ ہوں، لیکن 94% جو مقبولیت ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے۔ یہ جو ساری سچویشن ہے جی، اس وقت بھرپور پھنس چکے ہوئے ہیں، یہ کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، کسی قسم کی ڈیل کرنے کے لیے عمران خان صاحب تیار نہیں ہیں، NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یوکرین کا مسئلہ آلموسٹ حل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد یہ سابق سفارتکار ہی ہیں شمشاد احمد صاحب، انہوں نے یہ بڑا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے کہ ٹرمپ یوکرین کے بعد رخ کرے گا پاکستان کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ سابق آرمی چیف نے ایک قسم کی یوکرین جنگ میں پاکستان کو پھنسایا۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے، کیسے پھنسایا؟ تو انہوں نے بھی یہ چیز کہی، اور جو جنرل باجوہ کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا نا کہ ماحول بن رہا ہے، اور ان کے حوالے سے اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ آ رہی ہیں، یعنی کہ یہ سابق سفارتکار ہیں جی، ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی یوکرین جنگ کے حوالے سے کہ سابق آرمی چیف نے جنرل باجوہ نے پھنسایا۔ شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے وہ جو KP میں طالبان آئے ہوئے ہیں جی، ان کے حوالے سے کہہ رہی جی کہ یہ تو جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ 3 سال کے لیے لے آئے تو عمران خان وہاں سے بھی ختم شد ہو جائے گا، تو عمران خان تو ختم شد نہیں ہوا، لیکن باقی سارے جو ہے وہ ختم شد ہو رہے ہیں۔ اور مطلب ہے کہ ایک ظاہر سی بات ہے، ایک ہوا چلتی ہے نا، پہلے لہر چلتی ہے، اسی طرح سے ایک چیزیں جو ہے وہ پہلے سامنے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو تبدیلی ہے وہ ہوتی ہے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، عمران خان صاحب عید کے بعد اور بھی زیادہ اگریسو موڈ میں آنے جا رہے ہیں، لانگ مارچ احتجاج یا سڑکوں پر نکلنے کا پھر سے عمران خان صاحب اعلان کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا غالباً اسد کیسر صاحب کی، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عید کے بعد جو ہے وہ ہم یہ چیزیں کریں گے۔ تو عید کے بعد کا جو ٹائم ہے، اگر ابھی آپ دیکھیں آج 5 مارچ ہے، تو 3 ہفتے ہیں جی رمضان میں، اور 3 ہفتوں کے اندر 3-4 ہفتوں کے اندر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے یہ یوکرین والے معاملہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں کا رخ کیا جائے گا۔ عید کے بعد وہاں سے پریشر ہوگا، اور اندر سے عمران خان صاحب بھی یہ کال دے دیں گے، اور چونکہ عمران خان صاحب کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں دے رہے، تو آپشن ان کے پاس کیا ہوگا؟ آپشن یہی ہوگا بیرکوں میں واپس جایا جائے، چنتخب حکومت کا خاتمہ، فارم 47 حکومت کا خاتمہ، عدلیہ کے اوپر جو کنٹرول کیا گیا، جو ترمیمیں لائی گئی ہیں، ان ساری ترمیموں کا خاتمہ، اور عمران خان صاحب کی واپسی۔ اب یہاں پر سوال یہ بھی ہے کہ آخر جو طاقتور ہیں جنہوں نے اتنا کچھ کیا ہے، وہ کیسے عمران خان کو اتنی آسانی سے واپس آنے دیں گے؟ کوئی ریزسٹنس ان کی جانب سے کی جائے گی، تو ریزسٹنس کے لیے پھر عوام جو عمران خان صاحب نکال رہے ہیں، تو پھر ریزسٹنس کس حد تک وہ کریں گے؟ یا اس طرح سے بھی اس وقت چنتخب حکومت ڈری ہوئی ہے کہ ہمارے لیے تو عالمی سطح پر بھی اب کچھ نہیں رہا، اور پاکستان کے اندر بھی کچھ بھی نہیں رہا، تو عمران خان آ گیا تو وہ ہم سب کو کچا کھا جائے گا، وہ تو نہیں چھوڑے گا ہمیں، تو ہم کیسے خود کو بچائیں؟ کیونکہ امریکہ اور برطانیہ میں بھی کچھ جو بلز وغیرہ ہیں، امریکہ میں تو جو ولسن جو ہے وہ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اس ہفتے یا اگلے ہفتے وہ بل پیش کر دیں گے پابندیوں والا، اور اس میں امکان ہے جی کہ جو منتخب حکومت ہے، جس میں محسن نقوی کہہ لیں، شہباز شریف کہہ لیں، ایون کہ کچھ جو بیوروکریٹس ہیں طاقتور IGs وغیرہ، ان کے بھی شاید نام ہوں، ان کے اوپر بھی اگر وہاں سے پابندیاں لگتی ہیں امریکہ سے، اور امریکہ میں پابندی کا مطلب پورے یورپ میں پابندی، لندن میں بھی اسی قسم کی جو ڈیولپمنٹس ہیں انسانی حقوق کی، جو ادھر کی کمیٹی ہے ان کے سامنے 26 نومبر کے حوالے سے چیزیں رکھی جا رہی ہیں، وہاں سے اگر پابندیاں ہوتی ہیں تو یہ شریفوں کا سارا جو کاروبار ہے کہاں پہ ہے؟ وہ ادھر انہی کنٹریز میں، اور انہوں نے جانا بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ پاکستان میں تو صرف یہ حکومت ہوتی ہے تو آتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ادھر ہی جانا ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ٹرمپ بھی جو ہے وہ رخ کر رہا ہے، اور یہاں سے یہ بھی عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ لانگ مارچ کا جو اعلان ہے یا احتجاج یا سڑکوں پر آنے کا وہ کر دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد دما دم مست کلندر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ دیکھیں کیا سچویشن بنتی ہے، جو بھی چیزیں ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹ باکس میں۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔